हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉलीवुड। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20th सेंचुरी फॉक्स की सुपर डुपर हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूं जिसका नाम है मिरर्स। याद रहे, इस फिल्म के डायरेक्टर ने मशहूर थ्रिलर मूवी द हिल हैव आइज़ भी डायरेक्ट की है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये फिल्म कितनी ज़बरदस्त होने जा रही है। दोस्तों, 20th सेंचुरी फॉक्स की सारी फिल्में ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये मूवी देखकर आपको बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों, फिल्म की एक्सप्लेनेशन आखिर तक देखिएगा। मैं इस फिल्म के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मूवी के स्टार्टिंग में आप देखते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि डरा हुआ होता है और डर के मारे वो इधर उधर भाग रहा होता है और अचानक भागते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लॉकर्स मौजूद होते हैं और उन लॉकर्स के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इन लॉकर्स में एक एक आईना लगा होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड एक आईने के पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। अचानक ये शीशा टूट जाता है और इस शीशे का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का अक्स जो शीशे में नज़र आ रहा होता है वो उस टुकड़े को उठाकर उससे अपनी गर्दन काटने लगता है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पर साकिन खड़ा रहता है, मगर उसकी गर्दन जैसे आईने में कटी होती है वैसे ही रियलिटी में कट जाती है। ये मूवी का स्टार्टिंग सीन होता है जिसमें हमें फ़िल्म का अंदाज़ा हो जाता है। फ़िल्म के आगे एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है। उसके पीछे पुलिस लगी होती है। पुलिस को शक था कि बेन ने किसी पुलिस ऑफिसर का कत्ल किया है, इसलिए वो अपनी बहन के घर पुलिस से बचकर रह रहा होता है। उसके पास कोई नौकरी नहीं होती और वो नौकरी की तलाश में लग जाता है। एक दिन बाहर चलते हुए उसे स्टोर पर एक इश्तिहार लगा हुआ मिलता है जिस पर नौकरी का ऐड लिखा होता है। वो अंदर जाकर स्टोर के मालिक से मिलता है। जिस बिल्डिंग में वो स्टोर था और जहां उसने नौकरी करनी थी वो एक खस्ता हाल बिल्डिंग थी। इसमें आग लग चुकी थी और वो मुकम्मल जल चुकी थी। जलने के बाद ये बिल्डिंग दोबारा तैयार नहीं की गई थी और ख़ाली थी क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत से लोग भी जल कर मर गए थे। स्टोर का मालिक बेन से कहता है कि तुम्हारा काम इस बिल्डिंग के तमाम आईनों की सफाई करना है। बेन को नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए वो नौकरी के लिए रजामंद हो जाता है। बेन अपने घर जाता है जहां उसकी बीवी और एक बच्चा होता है। उसकी बीवी का उससे झगड़ा होता है। बेन वहां से चला जाता है। बेन एक सख्त मिजाज बंदा था जिसकी वजह से वो अद्वियात का इस्तेमाल भी करता था अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए। बिल्डिंग में बिजली नहीं थी, इसलिए बेन अपनी सर्च लाइट साथ ले जाता है। उसे अचानक एक बड़ा शीशा नजर आता है जिस पर हाथ के निशान बने होते हैं। बेन की नौकरी शीशे साफ करने की होती है, इसलिए वो इस हाथ के निशान को साफ करने लगता है। इतने में शीशे में उसे यूं महसूस होता है कि उसके पीछे वाला दरवाज़ा खुल रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दरवाज़ा तो बंद होता है। वो इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। अब हम देखते हैं कि ड्यूटी की दूसरी रात जब वो वापस बिल्डिंग में उसी बड़े आईने के सामने आता है तो उसे पहले जैसे ही हाथों के निशान नज़र आते हैं। वो अपना हाथ उस निशान पर रखता है तो अचानक वो आईना क्रैक होने लगता है। वहाँ उसे लोग आग में जलते हुए नज़र आते हैं। अचानक बेन को भी वही आग लग जाती है। वो ज़मीन पर लोट-पोट होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे मालूम होता है कि उसे तो कोई आग नहीं लगी। अब उसे लगता है कि शायद ये उन अद्वियात का असर है जो वो अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए ले रहा है। इतने में उसे ज़मीन से एक वॉलेट मिलता है जो कि उस सिक्योरिटी गार्ड का था जिसने फिल्म के शुरू में अपनी गर्दन काट ली थी। वो आईने को उठा कर ले जाता है। आईने में उसे एक औरत नजर आती है जिसका सारा जिस्म जला होता है। और तो और बेन के घर में उसके बेटे को भी ये तमाम मनाजिर नजर आ रहे थे। वो अपनी माँ को ये सब बताता है और उसकी माँ उसे समझा कर सुला देती है। बेन को एक पार्सल मिलता है जिसमें बिल्डिंग के जलने की तमाम वजूहात का जिक्र था। यह पार्सल उसे पुराने सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से मिला था जो बेन ने बिल्डिंग के मालिक से उस पार्सल का जिक्र किया तो वो कहने लगा कि पुराना सिक्योरिटी ऑफिसर तो मर चुका है। बेन की बीवी जिस हॉस्पिटल में काम करती है उस अस्पताल में उस सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। बेन अपनी वाइफ के रेफरेंस से उस सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी को देखता है और परेशान हो जाता है। बेन के घर उसकी बहन नहा रही होती है तो उसका अक्स आईने में ही रह जाता है।
عکس اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا منہ اور جبڑے چیڑ دیتا ہے، جبکہ بین کی بہن باتھ ٹب میں پڑی ہوتی ہے اور اس کا منہ بھی ویسے ہی پھٹ جاتا ہے اور وہ وہیں مر جاتی ہے۔ بین جب یہ معاملہ دیکھتا ہے تو زاروں قطار روتا ہے، ساتھ میں اسے یہ شک بھی ہو جاتا ہے کہ ان معاملات کا اس بلڈنگ اور آئینوں سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ وہ دوبارہ اس بلڈنگ میں جا کے ان آئینوں کو گن سے شوٹ کرنے لگتا ہے، مگر آئینے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آئینوں کو بار بار شوٹ کرتا ہے، وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بین ان سے گڑ گڑا کر پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو آئینے میں اسے ایک نام لکھا ملتا ہے جو اس سیکیورٹی گارڈ کے کارڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ بین کو لگتا ہے کہ اس نام کا کوئی تو معاملہ ہے۔ وہ اس نام کے متعلق چھان بین کرتا ہے، اخبار میں دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کے آدمی نے خود ہی اس بلڈنگ کو آگ لگا دی تھی۔ بین اس شخص سے ملتا ہے جس نے بلڈنگ کو آگ لگائی تھی اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے بلڈنگ کو آگ کیوں لگائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ آئینے مجھے بار بار ایک نام دکھاتے تھے، اس نام کا بندہ مجھے کہیں نہیں ملا، جس کی وجہ سے میرے رشتہ دار بھی مارے جا رہے تھے۔ میں نے اس بلڈنگ کو آگ اس لیے لگائی تاکہ میں ان آئینوں کو ختم کر سکوں، مگر ان آئینوں کو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ تب بین کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے جلد ہی کچھ نہ کیا تو اس کی فیملی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بین دوبارہ اس بلڈنگ میں جاتا ہے، تحقیقات کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مینٹل ہسپتال تھا جہاں مریضوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے تب لگا جب وہ ایک ایسی دیوار کو توڑتا ہے جس میں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے میں پہنچتا ہے جہاں ایک کرسی رکھی ہوتی ہے، اس کرسی پر مریضوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تب بین اپنے ایک ڈیٹیکٹیو دوست کو اس ہسپتال اور اس کے مظالم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، جس پر بین کا دوست اسے ایک فائل لا کر دیتا ہے جس میں اس ہسپتال کے متعلق مکمل تفصیلات ہوتی ہیں۔ ڈیٹیکٹیو بین کو بتاتا ہے کہ اس ہسپتال میں ایک مریض تھی جس کا نام اینا تھا۔ ہسپتال والے اسے بہت ٹارچر کیا کرتے تھے۔ اینا بہت سینسٹیو لڑکی تھی، وہ بہت جلد پریشان ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ہسپتال والے اسے ٹارچر کرتے تھے۔ ایک دن مریضوں نے اینا پر حملہ کر دیا اور وہ ماری گئی۔ بین اس شخص سے ملتا ہے جس نے بلڈنگ کو آگ لگائی تھی اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے بلڈنگ کو آگ کیوں لگائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ آئینے مجھے بار بار ایک نام دکھاتے تھے، اس نام کا بندہ مجھے کہیں نہیں ملا، جس کی وجہ سے میرے رشتہ دار بھی مارے جا رہے تھے۔ میں نے اس بلڈنگ کو آگ اس لیے لگائی تاکہ میں ان آئینوں کو ختم کر سکوں، مگر ان آئینوں کو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ تب بین کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے جلد ہی کچھ نہ کیا تو اس کی فیملی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بین دوبارہ اس بلڈنگ میں جاتا ہے، تحقیقات کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مینٹل ہسپتال تھا جہاں مریضوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے تب لگا جب وہ ایک ایسی دیوار کو توڑتا ہے جس میں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے میں پہنچتا ہے جہاں ایک کرسی رکھی ہوتی ہے، اس کرسی پر مریضوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تب بین اپنے ایک ڈیٹیکٹیو دوست کو اس ہسپتال اور اس کے مظالم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، جس پر بین کا دوست اسے ایک فائل لا کر دیتا ہے جس میں اس ہسپتال کے متعلق مکمل تفصیلات ہوتی ہیں۔ ڈیٹیکٹیو بین کو بتاتا ہے کہ اس ہسپتال میں ایک مریض تھی جس کا نام اینا تھا۔ ہسپتال والے اسے بہت ٹارچر کیا کرتے تھے۔ اینا بہت سینسٹیو لڑکی تھی، وہ بہت جلد پریشان ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ہسپتال والے اسے ٹارچر کرتے تھے۔ ایک دن مریضوں نے اینا پر حملہ کر دیا اور وہ ماری گئی اور اس کے ساتھ باقی مریض بھی مر گئے اور یہ ہسپتال بند کر دیا گیا۔ پھر اس ہسپتال پر ایک سٹور بنا دیا گیا جس کو بھی آگ لگ گئی۔ بین کو جو پارسل اور کاغذات ملے تھے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اینا کو اس واقعے سے 2 دن پہلے ہی ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا، اس لیے مریضوں کی موت بھی اینا کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے بین مزید تحقیقات کرتا ہے۔ دوسری طرف بین کا بیٹا گھر میں آئینے کے سامنے اپنے ہی عکس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں اسے اس کام سے منع کرتی ہے۔ جب وہ بچہ آئینے سے ہٹ جاتا ہے تو بین کی بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا عکس آئینے میں ہی رہ گیا ہے، جس پر وہ ڈر کر فوراً بین کو فون کرتی ہے۔ بین کہتا ہے کہ کسی آئینے کے سامنے مت جانا اور وہ فوراً گھر جا کر سب آئینوں کو رنگ دیتا ہے۔ پھر بین اینا کے گھر جاتا ہے، وہاں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی پاگل اور اگریسو تھی، اس لیے اسے ہسپتال بھیج دیا گیا جہاں وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر جاتی ہے تو گھر کے تمام آئینوں میں اسے عجیب و غریب لوگ نظر آتے ہیں۔
اس لیے اینا دوبارہ ایسے پاگل ہو جاتی ہے تو اسے ایسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں آئینے نہیں تھے۔ بین اسے ملنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ اینا سے ملنے جاتا ہے۔ اینا بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ ایک جالی کے پیچھے سے اینا سے بات کرتا ہے۔ بین اینا سے کہتا ہے کہ دوبارہ میرے ساتھ اسی ہسپتال چلو، جس پر وہ منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو شیطان میرے اندر تھا ہسپتال کے آئینوں میں بہت سارے شیطانوں کی شکل میں چلا گیا ہے، اور اب اگر میں وہاں گئی تو وہ دوبارہ مجھ میں آ جائے گا۔ بین اسے اپنی حالت کے بارے میں بتاتا ہے اور مدد کی بھیک مانگتا ہے، مگر اینا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بین پستول کے زور پر اسے مجبور کرتا ہے۔ دوسری طرف بین کی وائف کو اپنا بیٹا نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ ہر طرف پانی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ واش روم میں دیکھنے جاتی ہے تو کوئی عکس اسے پانی میں کھینچ رہا ہوتا ہے اور اسے ڈبو کر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمرے میں بین کی بیٹی کو اپنی ماں کا عکس آئینے میں نظر آتا ہے۔ جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ عکس اس کا گلا کاٹنے والا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے آ کر بچا لیتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اسے پانی میں اپنے بچے کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ جب اس کے پاس جاتی ہے تو وہ عکس اسے چاقو سے زخمی کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بین اینا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جہاں اسے ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تب وہ اس عورت کو کرسی پر باندھ دیتا ہے جس پر تمام آئینوں سے شیطان باہر نکلنے لگتے ہیں اور آئینہ کے اندر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اینا کا جسم تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ سارے آئینے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب بلڈنگ کے تمام آئینے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اینا مکمل طور پر شیطان بن چکی تھی اور بین پر حملہ کر دیتی ہے۔ بین اسے گولیاں مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تب اچانک بین ایک پائپ کو اس کے اندر گھسا دیتا ہے جس میں سے کوئی گیس نکل رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ بین اسے گولیاں مارتا ہے اور وہاں آگ لگ جاتی ہے جس میں اینا کا جسم جل جاتا ہے۔ اینا اس بلڈنگ کو گرانے لگتی ہے تاکہ بین مر جائے، مگر بین ہوشیاری سے بچ جاتا ہے اور اینا اس بلڈنگ کے نیچے آ جاتی ہے۔ بین کے اوپر بھی کچھ پتھر گرتے ہیں مگر اسے بچا لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بین کے بیٹے کو ایک عکس پانی میں کھینچ رہا ہوتا ہے مگر اس کی ماں اسے بچا لیتی ہے۔ جب بین بلڈنگ سے باہر آتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی لکھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے اور اس کی روح بھی ان آئینوں میں پھنس گئی ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاؤں گا، دوستو یہ فلم 2008 میں بنی تھی اور ایک اصل واقعے سے انسپائرڈ تھی۔ لندن کے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کلیم کیا کہ وہ ایک پرانے آئینے سے ہانٹڈ ہو گئے تھے جو کہ انہیں کہیں سے ملا تھا۔ آئینے میں انہیں عجیب و غریب مناظر دکھائی دیتے تھے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔